नाज़रीन, APC के एलामिये के बाद अपोजिशन और हुकूमत की जानिब से मुसलसल तबले जंग बजाया जा रहा है। आज के दिन 4 अहम मामलात पर पेशरफ सामने आई। शेख रशीद की जानिब से पीपल्स पार्टी को बहुत कुछ खोने की धमकी दी गई। PDM के इजलास में जलसों की तारीख में रद्दोबदल हुआ और अहम पोजीशन तैनात की गई। नैब के इजलास के बाद मौलाना फजलुर रहमान समेत नून लीग के दीगर आम रहनुमाओं के हवाले से तहकीकात का बाकायदा ऐलान सामने आया। नून लीग के रहनुमाओं पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे पर इस वक्त हुकूमत गिराने और गद्दार के इल्जामात की गूंज है। आज अपोजिशन इत्तेहाद PDM के इजलास में अहम फैसले किए गए। पहले इजलास में मौलाना फजलुर रहमान को सदर मुंतखब करने के बाद आज PDM के सीनियर नायब सदर के लिए राजा परवेज अशरफ को मुंतखब किया गया, जबकि शाहिद खाकान अब्बासी को PDM का सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है। PDM के सेक्रेटरी इत्तलात की जिम्मेदारी मियां इफ्तिखार हुसैन को सौंपी गई। पीपल्स पार्टी के एतराज़ात के बाद अब जलसों के शेड्यूल में रद्दोबदल सामने आया। अब 16 अक्टूबर को गुजरावाला, 18 अक्टूबर को कराची में मरकजी जलसा होगा। कोयटा में 25 अक्टूबर, 22 नवंबर को पेशावर और वहां पर जलसा किया जाएगा। 30 नवंबर को मुल्तान और आखिरी जलसा 13 दिसंबर को लाहौर में किया जाएगा। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ देना है। जो हुकूमत आज कायम है, इसने मईशत को तबाह कर दिया। इंशाल्लाह आप देखेंगे ये तहरीक जब आगे बढ़ेगी तो पाकिस्तान के अवाम का एक सैलाब जो है, जो आप मुश्किल में है, वो इंशाल्लाह इस तहरीक के साथ होगा। जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, इसका बुनियादी मकसद ये है कि पाकिस्तान के अवाम के जज्बात की तर्जमानी कर। मैं समझता हूँ कि अगर उनकी आवाज़ पर कान न धरा जाए या उनकी आवाज़ के साथ आवाज़ न मिलाई जाए तो ये सियासत की सबसे बड़ी बददियानती होगी। इस मुल्क को सहारा देने के लिए अपोजिशन को दीवार से न लगाया जाए और उन लोगों से छुटकारा हासिल करें जो कि बेसाखियों पे चल के पाकिस्तान को तबाही के दहाने पे ले जा रहे हैं। वोट को इज्जत दो के बयानिए के बाद नवाज शरीफ की हालिया तकरीरों ने पाकिस्तानी सियासत का दर्जा हरारत बढ़ा दिया है, लेकिन दूसरी तरफ अवाम समझने से कासिर है कि नून लीग खड़ी किस तरफ। यही सूरत हाल पीपल्स पार्टी के हवाले से भी अपोजिशन इत्तेहाद में नजर आ रही है। पीपल्स पार्टी इत्तेहाद में मौजूद भी है, मगर मौलाना फजलुर रहमान को PDM की सरबराही देने पर दबे अल्फाज में मुखालफत भी करती है और PDM की सरबराही को रोटेशन पॉलिसी के तहत लाना चाहती है। खबर यह है कि पीपल्स पार्टी चाहती है अभी मौलाना को सरबराह बनाया जाए, लेकिन वक्त मुकर्रर किया जाए। मौलाना की मुद्दत पूरी होने के बाद बारी बारी तमाम जमातों को सरबराही देना चाहिए। दूसरी जानिब 18 अक्टूबर को पीपल्स पार्टी की जानिब से कराची में PDM के तहत जलसे के मेज़बानी पर शेख रशीद ने ट्वीट करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी 18 अक्टूबर के सानहे कारसाज में सैकड़ों शहीदों को भुलाकर एक महमूद खान अचकजई जैसे मशकूक सवालिया निशान वाले सियासतदान और फजलुर रहमान के पीछे चलती है तो इन्हें बहुत कुछ खोना पड़ेगा। वो दिन दूर नहीं, पीपल्स पार्टी नाम नेहाद फ्रंट से जुगतो फ्रंट से अलग हो जाएगी। दूसरी जानिब यही पीपल्स पार्टी अपोजिशन इत्तेहाद की अहम जमात है, लेकिन ख्वाजा आसिफ को इसी पीपल्स पार्टी पर तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। अगरचे ख्वाजा आसिफ ने नवाज शरीफ के बयान के बाद आसिफ जरदारी के खिलाफ अपना बयान वापस ले लिया, लेकिन आसिफ जरदारी इस पर मुतमईन नजर नहीं आते। आसिफ ने आपसे मुतल्लिक़ बयान दिया था कि आप पर एतबार नहीं, क्या कहते हैं? उसने किसी के इमा पे दिया होगा ना, वो चाहता होगा ऑपोजिशन आप समझते हैं कि ये अपोजिशन में दरारें डालने की कोशिश है। दूसरी जानिब नून लीग की जानिब से एक तरफ APC में फौज के खिलाफ बयानिया देने की हिमायत की जाती है। याद रहे APC एलामिये में एलानिया एस्टैब्लिशमेंट के सियासत में मदाखलत में तशवीश का इज़हार किया गया और इस मदाखलत को मुल्क की सलामती और कौमी इदारों के लिए खतरा करार दिया गया था। APC एलामिया में मुतालबा किया गया था कि एस्टैब्लिशमेंट सियासत पे हर किस्म की मदाखलत फौरी तौर पर बंद करे, यानी ये समझाया गया कि एस्टैब्लिशमेंट सियासत में मदाखलत कर रही है। इसके बाद होने वाली तकरीरों में नवाज शरीफ अस्करी इदारों के सरबराहों के नाम ले लेकर इन्हें मुर्दे इल्जाम ठहराते रहे। पैमरा एडवाइजरी के होते हुए नवाज शरीफ के बयानात आपको सुनवाए नहीं जा सकते, मगर तकरीरों का खुलासा पाक फौज के सियासी किरदार के खिलाफ बयानबाजी है। अभी भी नवाज शरीफ की इन तकरीरों की गूंज थमी नहीं थी कि एहसन इकबाल नया मौक़िफ़ सामने ले आए। इस खिताब के बाद अगर कोई ये
بیانیہ بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ اپوزیشن یا مسلم لیگ نون کی لڑائی فوج کے خلاف ہے تو وہ اپنے دماغ کا علاج کرائے. اب عوام سمجھنے سے قاصر ہیں کہ نواز شریف ٹھیک کہہ رہے تھے, مریم ٹھیک کہہ رہی تھی, یا پھر احسن اقبال. بات یہیں تک نہیں رکتی ناظرین. مسلم لیگ نواز کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال یہ بھی سمجھتے ہیں کہ حکومت کی حکمت عملی ہے کہ افواج پاکستان اور عدلیہ کو مسلم لیگ نون سے لڑایا جائے. حکومت کی حکمت عملی یہ ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج کو پاکستان کی اپوزیشن کے بالمقابل کھڑا کر دیا جائے. حکومت کی حکمت عملی یہ ہے کہ پاکستان کی عدلیہ کو پاکستان کی اپوزیشن کے بالمقابل کھڑا کر دیا جائے, جبکہ اپوزیشن کا مقابلہ حکومت کو کرنا چاہیے. یہ حکمت عملی حکومت کی ہے یا نون لیگ کی ہے؟ کنفیوژن بہرحال برقرار ہے. وہ بیانات جس میں فوج کے خلاف بیانیہ دیا گیا, عسکری اداروں کے سربراہوں کے زیر بحث لایا گیا, اس کو 22 کروڑ عوام کی ترجمانی کہا جاتا. نواز شریف صاحب کی تقریر کے بعد 50 وزراء, مشیر اور معاون خصوصی ان کی طبیعت ضرور خراب ہو گئی ہے. جتنے مرضی لوگوں کو جیلوں میں ڈالنا ہے, اے پی سی کا ایک فیصلہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی دلوں کی ترجمانی کرتا ہے. مریم نواز بیان دیتی ہیں, جو بیانیہ نواز شریف کی جانب سے دیا گیا وہ ایک ہی ہے, اور وہ بیانیہ ایسا ہے جس کا بوجھ ہر کوئی نہیں اٹھا سکتا. شہباز شریف صاحب نے, ان کی ایک ذاتی سوچ ہے, 30 سال سے ہے, 40 سال سے ہے, وہ اسی طرح کی ان کی ایک سوچ ہے جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ مفاہمت کی جو سیاست ہے وہ شاید بہتر ہے. میاں صاحب کا اور میرا جو بیانیہ ہے اس کا بوجھ اٹھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں. یعنی شہباز شریف جس مفاہمانہ سوچ کی بات کرتے تھے, دراصل وہ نواز شریف کے بیانیے کو بوجھ نہیں اٹھا پا رہے تھے. یہی پہلی دفعہ نہیں ناظرین نون لیگ کنفیوژن کا شکار ہوئی, بلکہ کنفیوژن ووٹ کے عزت دو کے بیانیے کے وقت بھی نظر آیا. ہمارا مقابلہ تو ایک خلائی مخلوق کے ساتھ ہے, ہمارے بیانی میں شامل نہیں. رسی کے ایک طرف خلائی مخلوق اور دوسری طرف اکیلا آپ کا لیڈر نواز شریف کھڑا ہے. ہمیں یقین ہے کہ ہماری فوج کا حکومت کی اس انتقامی کارروائی سے کوئی تعلق نہیں, کیونکہ ہمارے عسکری ادارے غیر سیاسی ہیں, وہ سیاست سے دور ہیں. آپ نے نہ صرف ان سے مقابلہ کیا جو میدان میں کہیں نظر آتے تھے, بلکہ ان سے مقابلہ کیا جو نظر بھی نہیں آتے. ایک طرف اپوزیشن کی صفوں میں کنفیوژن ہے, دوسری جانب غداری کے مقدمات کے بعد اب اپوزیشن کو نیب کی گرفت کی سختی کا سامنا بھی کرنا پڑے گا. آج چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی زیر صدارت نیب ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کی انکوائری کی منظوری دے دی گئی. اس کے علاوہ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر, امیر مقام اور شیر اعظم وزیر کے خلاف بھی انکوائری کی منظوری دی گئی ہے. اپوزیشن اتحاد کی بیل ان مشکلات کے سائے تلے منڈے چڑھے گی, مگر کیسے, اس پر بات کریں گے نون جناب ڈاکٹر مصدق ملک صاحب سے. ڈاکٹر صاحب شکریہ آپ کے وقت کا. سر یہ 4 چیزیں ہوئی ہیں آج, مجھے آپ سے جاننا یہ ہے کہ ان 4 چیزوں سے آپ نمٹیں گے کس طرح, باہر کس طرح نکلیں گے؟ آپ پر جو ہے وہ اب پیپلز پارٹی کو کھو دینے کا ایک خطرہ منڈلائے گا, کیونکہ شیخ صاحب نے یہ کہا ہے کہ پیپلز پارٹی بہت کچھ کھو سکتی ہے, ہو سکتا ہے وہ آپ کا ساتھ چھوڑ جائے. پھر نیب تیز ہو گئی, آپ کے پی ڈی ایم کے سربراہ کے خلاف بھی نیب تیز ہو گئی, اب پیپلز پارٹی کے تحفظات مولانا پر بھی ہیں, آخر میں سر آپ پر غداری کے مقدمے بھی درج ہو گئے. اب یہ سب کچھ جب ہو گیا ہے جمع, مجھے یہ بتائیے کہ سر آپ کی پی ڈی ایم, آپ کا یہ احتجاج, آپ کی یہ تحریک آگے کس طرح بڑھے گی پھر؟ دیکھیے صاحب, سب سے پہلے تو وہ میں مصرع پیش کرتا ہوں کہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہتھ کنڈے آمرانہ ادوار کے آخر میں اپنائے جاتے ہیں, یعنی آپ کے پاس آخر میں جب تمام سورس آف لیجیٹمیسی ختم ہو جائیں اور عوام میں آپ کی کہیں عزت نہ رہ جائے, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنی لیجیٹمیسی تو قائم کر نہیں سکتے, کیونکہ عوام کے دل, وہ ہارٹس اینڈ مائنڈز کی بیٹل تو آپ کھو چکے ہوتے ہیں. تو پھر آپ کسی کو کہتے ہیں غدار, اور کسی کو کہتے ہیں کافر, اور کسی کو کہتے ہیں چور. اب یہ تینوں القابات تو استعمال ہو چکے ہیں, نہ صرف القابات استعمال ہو چکے ہیں بلکہ تینوں تدابیر جو ہیں وہ استعمال ہو چکی ہیں اور مقدمے دائر ہو چکے ہوئے ہیں.
آپ نے دیکھا ہے احسن اقبال صاحب کو اوپر حملہ بھی ہوا, وہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا تھا. آپ نے دیکھا کہ یہی حکومت کے اس وقت جو وزراء ہیں انہوں نے کیسے کافر کافر کے نعرے لگائے. اب آج دیکھ رہے ہیں باز گشت آپ سن رہے ہیں ہر طرف غدار 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 کی آواز چل رہی ہے, اور 1.5-2 سال سے تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں چور 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 چور. تو اب بات یہ ہے کہ حکومت تمام جو ڈگریز آف پولیٹیکل فریڈم ہے وہ کھو چکی ہے. تو اگر آپ اس کو لائحہ عمل کے طور پہ دیکھیں تو حکومت نے اپنے تمام سیاسی راستے جو ہیں وہ مسدود کر دیے ہیں. اگر آپ حکومت سے کوئی مثبت بات کرنے کے لیے کوئی بل لے کر چلیں تو وہ کہتے ہیں NRO مانگتے ہیں. تو پھر واحد نتیجہ ہمارے پاس یہ رہ جاتا ہے کہ ایسا کرتے ہیں پھر آپ سے گفتگو نہیں کرتے. کچھ گفتگو کے اور دروازے تھے وہ بھی بند ہو گئے ہیں. اب بتائیے کہ آپ سیاستدان کے طور پہ ملک کی خدمت کرنے آئے ہیں, عوامی مقدمہ لے کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں, لیکن پارلیمان میں اس پہ گفتگو نہیں ہو سکتی, حکومت کے ساتھ اس پہ گفتگو نہیں ہو سکتی, اداروں کے ساتھ اس پہ گفتگو نہیں ہو سکتی. تو واحد ذریعہ جو گفتگو کا رہ گیا ہے اب وہ سڑک ہے. تو وہ مقدمہ جو ہے اب سڑک پہ پہنچ رہا ہے. تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. ہو رہا ہے, ہم نے ایک ٹریلر دیکھا اس کا, سر میں صرف اس پہ ایک ضمنی سوال لے لیجیے گا. سڑک کا ٹریلر ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں پر نعرے لگے اداروں کے, عسکری اداروں کے سربراہان کے خلاف. اس کو بھلے آپ نے ڈس اون کیا, اون نہیں کیا, مگر ہوا یہ کہ پھر نواز شریف صاحب کی جو مسلسل تقاریر میں جو بیانیہ دیا گیا اس میں پاکستان کی موجودہ صورتحال کا ذمہ دار بھی وہ عکس نظر آیا ہمیں کہ وہ یا پاک فوج کو ٹھہراتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ جب ہم کہتے ہیں تو پاک فوج ہی زیادہ تر مانی دیا جاتا ہے, اس کو ٹھہراتے ہیں. تو اب شکایت کنندگان جو ہیں اس FIR کے, اس مقدمے کے, ان کو یہی لگتا ہے کہ چونکہ آپ بار بار نام لے رہے ہیں عسکری اداروں کا, لہٰذا آپ غداری کے مرتکب ہو رہے ہیں. دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ چلیے اگر آپ نواز شریف صاحب کی تقریر چلا دیں تو انہوں نے ایک ریٹائرڈ افسر کا نام لیا, پوری تقریر کے اندر ایک ریٹائرڈ افسر کا پہلی تقریر میں نام لیا. اس کے بعد ایک پریس کانفرنس کی جس میں 8 یا 7 وفاقی وزیر بیٹھے ہوئے تھے, اور اس میں انہوں نے کوئی 6 ریٹائرڈ جنرلز کا نام لیا, جن میں سے 2 یا 3 جو تھے وہ چیف آف دی آرمی اسٹاف بھی تھے. اس کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ IJI کس نے بنوائی, اور پھر جواب دیا گیا کس نے بنوائی. اس کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ کس نے پیسے بانٹے سیاسی جماعتوں کو, اور پھر نام لیا گیا کہ پیسے کس نے بانٹے سیاسی جماعتوں کو. اس میں 2 جرنیلوں کا نام لیا گیا یہ کہتے ہوئے کہ وہ سیاسی انٹرفیرنس کرتے تھے اور PMLN کو بنانے میں ان کا بڑا رول تھا, اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. میں نے نام تو ابھی تک کسی کا نہیں لیا, مگر 5 یا 6 نام ہیں جو سامنے آئے. تو آپ مجھے بتائیے کہ اگر غداری کا مقدمہ نواز شریف صاحب پہ بنتا ہے جنہوں نے ایک ریٹائرڈ جنرل کا کسی اور حوالے سے نام لیا, تو جنہوں نے 6 جرنیلوں کے نام لیے ان پہ کس چیز کا مقدمہ بنتا ہے؟ میں نہیں یہ سمجھتا کہ یہ لوگ غدار ہیں, میں نہیں سمجھتا عمران خان یا PTI کے لوگ غدار ہیں. ہمارا ان سے ایک سیاسی اختلاف ہے, وہ بھی محب وطن پاکستانی ہیں, ہم بھی محب وطن پاکستانی ہیں. آبویسلی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نکمی حکومت ہے, یہ عوامی درد نہیں رکھتی, یہ الیکشن ووٹ کے ذریعے لے کر نہیں جیتی ہوئی, یہ جس طریقہ کار سے آئی ہے ایک کالی گلی پتلی گلی سے اسی گلی کے راستے سے اس کو جانا ہوگا, مگر اس کے اوپر عوام کی امنگوں کا, عوام کے ووٹ کا بوجھ ڈالنا ہوگا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ حقیقت میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیانات جو ہیں یہ غداری ہیں جس میں ایک تاریخی پس منظر پیش کیا گیا ہے, تو وہ تمام بیانات جو عمران خان صاحب دے چکے ہیں, جس میں ایک بیان وہ ہے جو انہوں نے بھارت میں دیا, اس کے علاوہ ابھی ریسنٹلی امریکہ میں ایک بیان دے کر آئے جس میں انہوں نے دہشت گرد اور وہ کیسے بڑھتی رہیں دہشت گرد تنظیمیں, وہ بھی ایک بیان ہے. اس کے علاوہ ایک بیان انہوں نے سقوط ڈھاکہ کے متعلق دیا تھا جو میں سمجھتا ہوں نہیں چلانا چاہیے ہمیں, وہ اتنا شدید بیان تھا جس میں انہوں نے یہ فاٹا کا بھی ذکر کیا. تو یہ ایک عجیب سا مقدمہ ہے کہ اگر آپ پاکستان کی سیاسی تاریخ پہ کسی بھی وقت تبصرہ کریں, جو خان صاحب خود کرتے رہے ہیں, خان صاحب کے وزراء آج بھی کر رہے ہیں. میں ابھی ایک پروگرام سے اٹھ کر آیا ہوں جس میں ایک بڑی مہذب ہماری دوست PTI کی ہمارے ساتھ تھی, انہوں نے 2 جرنیلوں کا نام پھر لے داغا. تو میں کہتا ہوں کہ بھائی میں آپ سے مہنگائی کی بات کروں, آپ جرنیلوں کا ذکر کرتے ہیں, میں آپ سے آئین کی بات کروں, آپ جرنیلوں کا ذکر کرتے ہیں, اور اگر میں آپ سے جرنیلوں کا ذکر کروں تو آپ جرنیلوں کا ذکر کرتے ہیں. آپ آخر چاہتے کیا ہیں؟
یہ میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اس وقت حکومت کی سیاسی تدبیر کیا ہے. یہ ایک سوال ہے جو آپ کی طرف سے اٹھایا گیا, آپ کی جماعت کی طرف سے اٹھایا گیا, اینڈ آئی ہوپ کہ پی ٹی آئی کی طرف سے اس کا آنسر ضرور آنا چاہیے. سر اگلے سوال پر آتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ریزرویشنز بھی رکھتی رہی ہے, اب وہ سربراہی پر ریزرویشنز ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ روٹیشن میں ہونی چاہیے سربراہی. آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس چونکہ کھونے کو سندھ گورنمنٹ بھی ہے, شیخ رشید صاحب نے کہا کہ وہ کچھ کھو بھی سکتی ہے, تو شاید وہ شہید گورنمنٹ ہی ہو جو وہ کھو سکے, کچھ تو ایسا ہے شیخ رشید صاحب کے پاس جو وہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کھو سکتی ہے. تو سر کیا ایسی جماعت آپ کے ساتھ ان دا لانگر رن چل سکتی ہے اس تحریک میں؟ دیکھیے, پہلے تو شیخ رشید صاحب بڑے پرانے سیاسی ہنرمند ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ پچھلے 2 سال سے جتنے تبصرے کر رہے ہیں, ماں سوا نیب کے متعلق جو وہ تبصرے کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ کس تاریخ کو کون شخص قید ہو جائے گا, آپ یہ بتائیے ان کی کون سی بات ہے جو صحیح ثابت ہوتی ہے؟ ان کی بات وہی ثابت صحیح ہوتی ہے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں بندہ جو ہے وہ فلاں تاریخ سے پہلے جیل میں جائے گا, فلاں بندے کو فلاں موڑ پہ پکڑ لیا جائے گا, فلاں بندے پہ یہ تو نہیں وہ کہتے کہ ہیروئن ڈال دی جائے گی, اس کے لیے اور بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم مونچھوں سے پکڑ کے کال کوٹری میں موت کی لے جائیں گے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ ابھی تک جتنے بھی تبصرے ہیں ان کے سیاسی طور پہ تو وہ صحیح ثابت نہیں ہوئے. ہاں البتہ قید کی نقطۂ نظر سے یا نیب کے نقطۂ نظر سے یا پیمرا کے نقطۂ نظر سے یا غداری کے مقدمات کے نقطۂ نظر سے ان کی باتیں صحیح ثابت ہو رہی ہیں. اس کی وجہ یہ ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک, بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. یہاں پر ایک وقفہ لیں گے ناظرین, وقفے کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ ماضی کے غدار ہمارے ملک میں آگے چل کے ہیرو کیسے اور کیوں بن جاتے. وقفے کے بعد بات کریں. یہ جو نواز شریف کھیل رہا ہے کہ اس طرح ہندوستان اس کی پوری مدد کر رہا ہے. اس کی جب کچھ نہ رہ جائے کسی پر الزام لگانے کے لیے تو کہتے جی یہ بغاوت کر رہا ہے. یہ مودی دی بھیجی ہوئی پگ جدوں اے غدار پائے گا سر تے اے پیغام دے گا کہ میری تیری عزت ونڈی ہوئی ہے. جنہوں نے سی پیک جیسے منصوبے کو رول بیک کر دیا وہ ہے محب وطن, اور جنہوں نے سی پیک کے تحت 29 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کر کے دنیا کو ششدر کر دیا وہ ہے غدار. نواز شریف سن لو, جو تمہارا بیانیہ ہے وہ غداری ہے, غداری ہے, غداری ہے. ناظرین, ملک کی سیاست میں ایک بار پھر وہی ہو رہا ہے جو قیام پاکستان کے بعد سے اب تک ہوتا ہے. ایک بار پھر غداری کی سڑتی ہوئی ایک سرٹیفکیٹس بانٹے جا رہے ہیں, حب الوطنی پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں, غداری کے مقدمات درج کرائے جا رہے ہیں. حالانکہ ماضی میں جس کو غدار قرار کیا گیا بعد میں اسی کو عہدے بھی ملے, اس کے نام پر سڑکوں, باغات, اداروں کے نام رکھے گئے, تختیاں لگائی گئی. یہاں پاکستان بنانے والے کی بہن کو غدار کہہ دیا گیا, اس بہن کا ساتھ دینے والوں کو بھی غدار کہا گیا, قرارداد پاکستان پیش کرنے والے کو غدار کہا گیا, ملک کا ایٹمی پروگرام شروع کرنے والے کو غدار کہا گیا, ملک کو ایٹمی طاقت بنانے والے کو غدار کہا گیا. اور اب پاکستانی سیاست میں غدار قرار دینے کا کاروبار پھر سے شروع ہوا چاہتا ہے. لاہور میں نواز شریف سمیت 42 رہنماؤں کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کر لیا گیا. دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی تقاریر پر پابندی کی درخواست مسترد کر دی ہے. عدالت نے کہا ہے جب قانون میں متبادل طریقہ کار موجود ہو تو عدالت براہ راست مداخلت نہیں کر سکتی. نواز شریف اور لیگی قیادت کے خلاف مقدمہ ایک نامعلوم شہری بدر رشید کی درخواست پر درج کیا گیا, جس میں 3 ریٹائرڈ فوجی جرنیلوں اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو بھی نامزد کیا گیا. درج کیے گئے مقدمے میں مریم نواز, راجہ ظفر الحق, شاہد خاقان عباسی اور دیگر لیگی رہنما نامزد کیے گئے. مقدمے میں ان لوگوں کو بھی فریق بنایا گیا جنہوں نے ویڈیو لنک پر تقریر سنی اور تائید کی. ایف آئی آر کے متن میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف نے 30 سپتمبر کو 1 اکتوبر کو ملکی اداروں کے خلاف اشتعال انگیز تقاریر کی. نواز شریف کی تقریر مریم نواز اور رانا ثناء اللہ سمیت تمام سیاسی قیادت نے سنی اور اس کی تائید کی. ایف آئی آر کے مطابق نواز شریف بھارتی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں. ان کی تقاریر کا مقصد پاکستان کو غنڈہ ریاست قرار دلانا ہے. نواز شریف کی تقریر سے پاکستان کا امیج متاثر ہوا. اس کے رد عمل میں نون لیگ کا کہنا ہے کہ آئین کی بات کرنا اور عوامی مسائل اجاگر کرنا بغاوت ہے, ہر روز بغاوت کی جائے گی.
اگر آئین کی بات کرنا بغاوت ہے، ہر روز پاکستان میں بغاوت ہوگی۔ اگر الیکشن میں دھاندلی کے خلاف بات کرنا بغاوت ہے، ہر روز پاکستان میں بغاوت ہوگی۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے خلاف بغاوت کا مقدمہ بنا کے جس انداز میں کشمیر کے کوز کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے، اس کی اجلاس نے پرزور مذمت کی ہے۔ پاکستان میں غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے کا نیا سلسلہ اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس سے نواز شریف کے خطاب کے بعد شروع ہوا۔ نواز شریف نے فوج کے سیاسی کردار پر سوال اٹھائے تو وزیر اعظم عمران خان نے کہا نواز شریف کو بھارت کی مدد حاصل ہے۔ یہ جو نواز شریف کھیل رہا ہے یہ بہت ایک خطرناک پاکستان کی گیم کے خلاف گیم کھیل، یہی الطاف حسین نے کھیلی تھی۔ ان کے پیچھے 100% میں آپ کو واضح کہتا ہوں کہ اس طرح ہندوستان اس کی پوری مدد کر رہا ہے۔ اس میں کس کا انٹرسٹ ہے کہ پاکستانی فوج کمزور ہو؟ ہمارے دشمنوں کا۔ نواز شریف کے ساتھ ان کی صاحبزادی مریم نواز پر بھی الزامات لگائے گئے۔ حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ لاہور میں مریم نواز بھارتی شہری سے ملی۔ نواز شریف نے یہ پیغام بھیجا تھا یہ مودی دی بھیجی ہوئی پگ جدوں اے غدار پائے گا سر تے اے پیغام دے گا کہ میری تیری عزت ونڈی ہوئی ہے، میں تیری عزت لی مراں گا تے تو میری عزت لی مریں گا۔ عمران خان اور ان کی حکومت غداری کے الزام تو لگا رہی ہے، لیکن وفاقی وزیر فواد چودھری نے ٹویٹ میں کہا ہے وزیر اعظم نے غداری کی FIR پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں یہ FIR حکومت نے نہیں عام شہری نے درج کرائی ہے اور اس میں غداری کی کوئی دفعہ شامل نہیں۔ ایک انٹرویو میں فواد چودھری یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ نواز شریف کے خلاف غداری کا مقدمہ نہیں ہو۔ آج مسلم لیگ نون کی قیادت غداری کے مقدمات کا سامنا کر رہی ہے اور ساتھ ہی یہ دعویٰ بھی کر رہی ہے کہ انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا، انہوں نے کبھی حب الوطنی کے سرٹیفکیٹس نہیں بانٹے۔ ہم نے کبھی سرٹیفکیٹ آف پیٹریٹزم نہیں بانٹے، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ فلانا غدار ہے فلانا پیٹریٹک ہے۔ محمد زبیر کا دعویٰ حقائق کے برعکس ہے اور یہی تاریخ کا ستم ہے ناظرین کہ یہ کسی کو یاد نہیں رہتی۔ آج الزام لگانے والے وزیر اعظم عمران خان ہیں اور ملزم نون لیگی قیادت۔ ماضی میں غداری کے الزام لیگی قیادت لگایا کرتی تھی اور ملزم عمران خان ہوا کرتے تھے۔ ان پر غداری کا اور یہودی ایجنٹ ہونے کا الزام لگایا جاتا تھا۔ ان ڈاکومنٹس کے مطابق عمران خان پاکستان کا دشمن ہے، پاکستان کا غدار ہے، پاکستان کے دشمنوں کا اعلی کار ہے۔ ماضی کے اوراق کو مزید کھنگالیں تو آج مسلم لیگ نون کی حریف پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کی قیادت کو غدار کہتی تھی، مودی کا یار کہتی تھی۔ میاں صاحب میں آپ کو مودی کا یار نہ کہوں تو کیا کہوں؟ مودی کے یار کو، مودی کے یار کو۔ غداری کی اس حمام میں سبھی لمکے ہیں ناظرین، سبھی بے لباس ہیں۔ بلاول بھٹو سے غدار کا لقب پانے والے نواز شریف ایک وقت نے خود بلاول بھٹو کی والدہ کو غدار وزیر بھٹو سے پہلے ان کے والد ذوالفقار علی بھٹو کو بھی غدار قرار دیا گیا تھا۔ اس ذوالفقار علی بھٹو کو جس نے کہا تھا کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے، اس ذوالفقار علی بھٹو کو جس سے اسلامی سربراہ کانفرنس منعقد کی تھی۔ اور تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو نے خود اقتدار سنبھالا تھا تو انہوں نے بلوچستان حکومت برطرف کی۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سردار عطا اللہ مینگل پر ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا الزام لگایا۔ پوری لیڈرشپ پر غداری کا مقدمہ بنایا گیا۔ اس سے پہلے صدر ایوب خان نے الیکشن لڑا تو اپنی مخالف امیدواروں کو غدار کہا، ہندوستان کا ایجنٹ قرار دیا۔ ان میں بانی پاکستان کی بہن فاطمہ جناح اور ان کے ساتھیوں کو غدار کہا گیا۔ ان کے ساتھیوں خان عبدالغفار اور شیخ مجیب الرحمان کو غدار کہا۔ اس سے پہلے ایوب خان نے ہی 1958 میں مارشل لاء لگایا تو وزیر اعظم پاکستان حسین شہید سہروردی کو غدار قرار دیا۔ بنگلہ دیش کے وزیر اعلیٰ AK فضل الحق کو غدار قرار دیا۔ وہ AK فضل الحق جنہوں نے 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان پیش کی تھی۔ فیض احمد فراز اور حبیب جالب جیسے شاعروں کو بھی غداری کے ٹھپے بنانے والی فیکٹری پاکستان بننے کے ساتھ ہی قائم ہو گئی تھی ناظرین۔ پاکستان کے قیام کے فوراً بعد ہی اس وقت صوبہ سرحد کی حکومت تحلیل کی گئی اور وہاں کے وزیر اعلیٰ اور ان کے بھائی خان عبدالغفار خان کو غدار قرار دیا گیا تھا۔ بلوچستان کو پاکستان میں شامل کرنے کی قرارداد پر دستخط کرنے والے اکبر بگٹی کو بھی غدار کہا گیا۔ ملک دشمنی اور غداری کے الزامات کی سیاست قیام پاکستان کے بعد سے جاری ہے، لیکن جن پر الزامات لگائے گئے بعد میں وہی لوگ عزت و اکرام کے حقدار ٹھہرے۔ آج محترمہ فاطمہ جناح کے نام پر کالج یونیورسٹیز باغات ہیں۔ شاہ
اور اس کے علاوہ شاہراہوں کے نام رکھے گئے. AK فضل الحق حسین شہید سہروردی کے نام پر سڑکیں بنائی گئی. ایئرپورٹس کے نام بادشاہ خان اور بینظیر بھٹو کے نام پر رکھے گئے. پاکستان کا کوئی بھی مقبول لیڈر غداری اور ملک دشمنی کے الزامات سے نہیں بچ سکا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ حب الوطنی اور غداری کے سرٹیفکیٹس بھی بانٹے جا رہے ہیں. بات کریں گے سینئر صحافی، تجزیہ نگار اور تاریخ پر نظر رکھنے والے صحافی عارف حمید بٹی صاحب سے. بٹی صاحب شکریہ آپ کے وقت کا. تاریخ دہرا رہی ہے سر اپنے آپ کو، کل کو پھر دوبارہ دہرائے گی. بٹی صاحب یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی آپ نے بڑی ڈیٹیل سے بتا دیا. اصولاً تو اب میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہنے کے لیے. پاکستان بنا تو غالباً 51 میں پہلی دفعہ غداری کا مقدمہ درج کیا. ہم نے اپنا ماضی اتنا داغدار کر لیا ہے تو ہمیں پاکستانی ہوتے ہوئے بھی احساس کرنا پڑتا ہے کہیں میں تو غدار نہیں. یہ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے والوں نے مجھے سمجھ نہیں آئی پاکستان کو کیا بنایا ہوا ہے. جس ڈیٹیل میں آپ نے بتایا نواز شریف عمران خان صاحب کو غدار کہہ رہے ہیں، عمران خان صاحب ان کو کہہ رہے ہیں. مطلب ہسٹری بڑی تفصیل میں اس کی ریپوٹیشن پہ نہیں جاؤں گا. مجھے بتائیں کل رات کے اندھیرے میں آپ نے 42 لوگوں کو غدار قرار دے دیا، بغاوت کا مقدمہ درج کر دیا. اوپر سے اتنی منافقت، اتنا جھوٹ کہ ایک عام شہری کے کہنے پہ، او بھائی عام شہری پہ کا تو پرس چوری ہو تو 6 مہینے پرچہ نہیں ہوتا. ایک آپ نے جس کو آپ کی آئی بی نے کہا کرپٹ ہے، بد کردار ہے، اس شخص کو آپ نے CCPO لاہور لگایا. اس کے حکم پر آپ نے مقدمہ درج کر دیا. مقدمہ کن کے خلاف درج کیا؟ مجھے بھی نواز شریف صاحب کی تقریر پہ بہت سارے خدشات ہیں. بینگ اے پاکستانی، میں سب سے پہلے الحمدللہ مسلمان ہوں، پاکستانی ہوں. لیکن او بھائی تم کریک ہوتے کون ہو کہ 3 آپ کے جرنیل جو رہے ہیں وہ بھی غدار ہیں، آپ کے شاہد حقان عباسی بھی غدار ہے، خواجہ آصف بھی غدار ہے، مریم نواز بھی غدار ہے. اور آپ نے اس ملک کا ٹھیکہ لیا ہے. محترم حکومت صاحب، آپ جب چاہتے ہو غدار دے دیتے ہو. آپ نے کیا یونیورسٹی تو بنائی ہوئی ہے غداروں کی، جس کے اوپر چاہا سٹیپ کر دیا. اور پھر آج فواد چوہدری صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو یہ بات پسند نہیں آئی. اگر تھوڑی سی عزت ہے، اگر تھوڑا سا وقار ہے تو بتائیں یہ پرچہ کس نے کرایا، اس کے خلاف کارروائی کریں. یہ کیا مذاق بنایا ہوا ہے کہ جو آدمی اختلاف رائے کرے وہ غدار ہو گیا؟ خدا نہ خواستہ یار کیا مذاق بنا دیا. CCPO لاہور کو بھی کہیں اور سے آرڈر آئے بٹی صاحب. اب پوری اور بائیڈن یہ ان کے حکم پر اسپیشلی پرچہ درج ہوا ہے لاہور میں. ایسا مقدمہ ایک یاد رکھ لے جس میں 2 وزیر اعظم سابقہ ہو، اعلیٰ قیادت ہو، SHO کی حیثیت ہی نہیں کہ وہ یہ مقدمہ FIR ریسیو کر سکے، کاغذ ریسیو کر سکے. اپلیکیشن میں چیلنج کر رہا ہوں، چیلنج. ایسا پرچہ منیمم آپ کے IG کے حکم سے، آپ کی حکومت کے حکم سے ہوتا ہے. میں 30 سال صحافت کیا، مجھے ایک مثال بتا دیجیے، ایک مثال. یار آپ کر کیا رہے ہو؟ وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس کی ملک کی اکانومی تباہ کر دی. آپ نے ڈاکو، چوری، ریزگاری، فراڈ، رشوت عام کر دی. میں نے کہا نا PDM کے جلسے کے بعد آپ اتنے بکھلا گئے ہو کہ آپ نے پورے ملک کو، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو، آپ بھارت کو کیا میسیج دے رہے ہو؟ آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب نے فرمایا مودی دوبارہ آئیں گے تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اس مودی کے بارے میں کہا جس نے گجرات میں مسلمانوں کے قتل سے خون کے دریا بہا دیے، سمجھوتا ایکسپریس کیا. اب بھی اس وقت مقبوضہ کشمیر میں روزانہ خون کے فوارے اٹھتے ہیں، لا تعداد عورتوں کی عزت لوٹی جاتی ہیں، بزرگوں کے سامنے ان کے بچوں کو ذبح کیا جاتا ہے. اس کو تو آپ نے کہا دوبارہ وزیر اعظم بن گیا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو گیا. ماضی میں تو عمران خان صاحب کی بھی بہت ایسی سٹیٹمنٹس ہیں سر. نہیں کہہ سکتا. اور عمران خان صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ 20,000 بندے اکٹھے ہو جائیں تو ایک ادارے کے بارے میں کیا انہوں نے کہا میں وہ الفاظ نہیں دہرا سکتا. میرے فوج اس ملک کی ہے، میں اس کا ہوں. لیکن خدا را
اب اداروں کو بھی نیوٹرل ہو جانا چاہیے. علی یہ ملک جس طرف جا رہا ہے نا, آپ یقین کریں ہماری نئی نسل کے لیے سیف پاکستان نہیں ہے. یہ جنگل سے بدتر ہوتا جا رہا ہے. جس طرح اس ملک کو لوٹا جا رہا ہے, جس طرح چلایا جا رہا ہے, یہ نہ اسلام میں صحیح ہے, نہ دین میں ٹھیک ہے, نہ اسلامی قوانین میں ٹھیک ہے. مجھے بتائیں کیپٹن صفدر پہ 5 دن پہلے آپ نے گجرال میں پرچہ دیا. آپ کہتے ہیں کہ سی پی ایم کو پتہ نہیں, یہ پرچہ سابق 2 وزیر اعظم اور خواجہ آصف صاحب, شاہد حقان عباسی, مریم نواز اور 42 لوگ. اس کا مطلب ہے آپ کا ملک غداروں سے بھرا ہے, باغیوں سے بھرا ہے, بغاوت کرنے والوں سے بھرا ہے. اس ملک میں 20 کروڑ عوام کو جس نے خون پسینے سے اس ملک کی زمین کو کھڑا کیا, آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف نے تقریر غلط کی, اور جنہوں نے سنا تقریر تو میں نے بھی سنی, آپ نے بھی سنی, لاکھوں لوگوں نے سنی, اسی لیے انہوں نے نامعلوم لوگ ڈالے ہیں. اس کا مطلب ہے جو ان کی رائے سے اختلاف کرے وہ سب باغی ہو جائیں گے, سب غدار ہو جائیں گے. او خدا را تم تقریر میں ایسا تھا کیا بھٹی صاحب, کون سا جملہ تھا سر جس کو غداری کا مرتکب ٹھہرنا چاہیے, وہ جملہ تھا کیا؟ کچھ آپ کے ذہن میں ہے؟ آپ نے تقریر سنی ہے سر؟ اس تقریر کی اصل ریزن تھی, اس تقریر پہ انہوں نے جو جنرل ظہیر الاسلام کا کہا, جس پہ بعد میں انہوں نے خود ہی خبریں چلوائی, خود ہی واپس لے لی. میں ایک گزارش کہہ رہا ہوں, مجھے اس کیس کا پتہ ہے اس کے پیچھے کون سے تانے بانے بنے ہوئے ہیں. علی میں آپ کو پوری بات نہیں بتاؤں گا, آپ کا پروگرام بھی بند ہو جائے گا. اللہ کی قسم یہ پاکستان کی سلامتی کے ساتھ کچھ لوگ کھیل رہے ہیں. ان سے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں, تم نے تو اپنی زندگیاں گزار لی, نئی نسل کے لیے پاکستان رہنے دو یار, یہ کام نہ کرو. اصل بات ہے حکومت کا لوگوں کو تعلیم دینا. آئین 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 کے پھپھے بن گئے ہیں. آئین میں پہلی 40 شکے ہیں. مجھے آپ کو 20 کروڑ عوام کو تعلیم دینا, صحت دینا, روزگار دینا, انصاف دینا, نہیں دیتے تو تم روزانہ آئین توڑتے ہو, آئین سے بغاوت کرتے ہو. تم خود تو رہتے ہو پرائم منسٹر ہاؤس میں, چاہے نواز شریف ہو, چاہے زرداری ہو, چاہے عمران خان ہو, تو میرے 90% لوگوں کو ایک کمرے میں ایک لائٹ نہیں ملتی, صاف پانی نہیں ملتا, لوگ کڈنیاں بیچتے ہیں. یہ آئین کی وائلیشن نہیں کرتے. میرے 20 کروڑ عوام روزانہ تعلیم کے بغیر سوتے ہیں, صحت کے بغیر سوتے ہیں. لا تعداد مقدمات قتل کے آپ کرتے ہو اور بیچ دیتے ہو. یار تم اس پاکستان کو خانہ جنگی کرانا چاہ رہے ہیں. مجھے لگ رہا ہے کچھ لوگ دانستہ یا غیر دانستہ, میں ان کے نام نہیں لیتا, یہ جس رویے سے پاکستان چلا رہے ہیں نا, یہ خانہ جنگی کی طرف جائے گا. اب عام سیاستدانوں کے لیے نہیں اٹھے گا. میں آپ تعلیم کے لیے, نا انصافی کے لیے, صحت کی سہولتوں کے لیے, جس ماں کے سامنے اس کا پیدا ہونے والا بچہ دودھ کے بغیر رو رو کے بلک کے مر جائے گا, وہ ان کے گھر لوٹے گا. جس باپ کے سامنے اس کی بیوی سسکتی ہوئی روٹی اور پریگننٹ ہو کے بغیر بچہ پیدا کرنے کے سڑک میں پیدا کرتے ہوئے بچہ مر جائے گا, وہ ان کے محلات لوٹیں گے. انہوں نے انتہا کر دیا ظلم کی, چاہے نواز شریف ہو, زرداری صاحب ہو, عمران خان صاحب ہو. آپ نے یہ روش کیا رکھی ہے؟ اختلاف رائے کو آپ نے بغاوت کا نام دے دیا ہے. آپ ہم سب کو ہی مجرم بناتے جا رہے ہیں. آپ نے ہر تیسرے دن صحافیوں کو ڈنڈا دیا ہوا, آپ تو ہمیں صحافت نہیں کرنے دے رہے. باقاعدہ علی صاحب میری گردن پہ یوں رکھا ہوا انگوٹھا, اور میں یہ جرنلزم کر رہا ہوں. اچھا کس نے رکھا ہوا سر؟ کرو گے یار, کتنی مثالیں بناؤ گے؟ کس نے رکھا ہے آپ کو نہیں پتا؟ ڈکٹیشنیں آتی نہیں ہے, کون کرتا ہے؟ میں کرتا ہوں. میں قسم کھاتا ہوں مجھے سچ نہیں بولنے دیا جاتا. ٹھیک, ریٹنگ کا فراڈ سب سے بڑا جال صاحب انہوں نے اپنی گود میں بٹھایا ہوا. کسی کو نوکری سے نکال دیتے ہیں, کسی کے پروگرام میں جانے پہ بہت بہت شکریہ. بالکل ٹھیک بھٹی صاحب, بہت بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا, آپ کی رائے کا بھی بہت بہت شکریہ. ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین, وقفے کے بعد واپس آئیں گے. تو ملک کی سیاسی حالات میں تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو ہو ہی رہا ہے, لیکن معاشی حالات بہت پریشان کن, اس پر بات کریں گے. ناظرین, نواز شریف اور دیگر پر دائر کیے گئے غداری کے مقدمے پر قانونی رائے بھی لینا ضروری ہے. بات کریں گے, ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر وحید صاحب, معروف ماہر قانون ہے. سر بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر یہ جو اس کے کنٹینٹس ہیں اس ایف آئی آر کے, کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے غداری ہے, کس طرح سے اس کو مزید پروسیڈ کیا جائے گا؟ عدالت میں اگر یہ مقدمہ جاتا ہے تو وہاں پر کتنا مضبوط مقدمہ ہے, کتنی مضبوط ایف آئی آر ہے یہ؟
دیکھیں یہ ایف آئی آر پڑھ کے مجھے تو بڑی پریشانی ہوئی ہے، کیونکہ ایک سیاسی زمرے میں بغاوت جیسے معاملات جو ہے ان کو لانے کی ایک جو ہے وہ بدنیتی پر مبنی کوشش نظر آتی ہے۔ اگر آپ ایف آئی آر کو دیکھیں تو ایف آئی آر سیڈیشن کے حوالے سے ہے۔ سیڈیشن ایک ایسی نوعیت کی کرمنل آفینس ہے جو کہ فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ کو خود آتھرائز کرنی ہوتی ہے۔ کوئی انڈیویجول جو ہے وہ یہاں پہ انسٹیگیٹ بھی اس کو نہیں کر سکتا۔ یہ بہت سنگین جرم سمجھا جاتا ہے، جہاں پہ ایک طرف جو ملزمان ہیں ان کو چور کہا جاتا تھا، اس کے بعد ان کو بہت کچھ اور کہا گیا اور اب ان کو غدار کہا جا رہا ہے اور اس حوالے سے کرمنل پروسیکیوشن کی جا رہی ہے۔ تو پھر سوال اٹھے گا کہ شاید وہ اتنے ہی چور ہیں جتنے غدار ہیں۔ تو یہ میرے خیال سے یہ ایف آئی آر جو ہے اس کو اگر اس سیاسی پس منظر میں دیکھا جائے، جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی آج پٹیشن کی ڈسمسل بھی جس میں آتی ہے، چودھری شوگر ملز کے حوالے سے جو ریفرنس بھجوائی جا رہی ہے فائنلائز کرانے کے لیے، اس پس منظر میں جاتی ہے، اور اے پی سی کے ایجنڈا کے پس منظر میں اگر ان ساری چیزوں کو دیکھیں تو یہ سیڈیشن اور غداری کو اس طرح سے ان معاملات میں لانا میرے خیال سے مذاقہ خیز تو جب ہوتا اگر اتنی سنگین نوعیت کی بات نہ ہوتی۔ بظاہر اس ایف آئی آر کو دیکھ کے مجھے بدنیتی پر مبنی نظر آتی ہے، اور جس طرح کی باتیں اس میں کی گئی ہیں اس کا غداری سے، کرمنل کنسپریسی سے، عوام میں وائلنس پھیلانے سے، اور وہ ساری چیزیں جو کہ غداری کے زمرے میں لائی جا سکتی ہیں۔ اگر تو کوئی ایسی سپیچ ہوتی جو اس طرح کی چیزیں انسائٹ اسٹیٹ کے خلاف کر رہی ہوتی تو پھر وہ یہ چیزیں ہوتی جو کہ یہاں پہ بالکل ایبسنٹ نظر آ رہی ہیں میری قانونی رائے میں۔ اچھا تو حیدر صاحب، مطلب ٹیکنیکلی اسپیکنگ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایف آئی آر اتنی مضبوط نہیں ہے کیونکہ سیڈیشن کی جو الزام ہے وہ انفرادی حیثیت میں نہیں ہو سکتا، اس میں سیاسی پہلو آپ کو زیادہ نظر آ رہا ہے، اور اگر یہ عدالت میں جاتی ہے تو ماضی میں کیا ایسے پریسیڈنٹس ہیں کہ ایسی ایف آئی آر جو کمزور ہوتی ہیں وہ پھر اٹھ بھی جایا کرتی ہیں؟ بالکل 100% کوشمنٹ کی درخواست فائل کی جاتی ہے کہ آپ کو ٹرائل چلانے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ جو انگریڈینٹس اور جو باتیں ہیں۔ بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ آپ کا حیدر صاحب، آپ نے قیمتی رائے دی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین، ملک کے سیاسی حالات کے ساتھ ساتھ معاشی حالات بھی پریشان کن ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے اور کاروبار کم ہو رہا ہے۔ اس سے بھی تشویش کی بات یہ ہے کہ پاکستانیوں کا اعتماد متزلزل ہو چکا ہے۔ 56% پاکستانی سمجھتے ہیں کہ آئندہ 6 ماہ میں ملک کی معیشت مزید خراب ہوگی۔ یہ اعداد و شمار ریسرچ کمپنی IPSOS کے سروے میں سامنے آئے ہیں۔ ستمبر 2020 میں کیے جانے والے اس سروے میں ملک بھر سے 1000 سے زائد افراد نے حصہ لیا، جن میں سے صرف 31% نے ملک کی موجودہ صورتحال پر اطمینان کا اظہار کیا۔ 69% ملک کے موجودہ حالات سے مطمئن نہیں ہیں۔ 74% افراد کو ملک کی معیشت پر تشویش ہے، 25% مطمئن ہیں۔ IPSOS کے سروے کے مطابق ملک کی معیشت پر عوامی اعتماد بحال نہیں ہو سکا۔ 20 میں سے صرف 1 پاکستانی نے ملک کی معیشت کو مضبوط کہا، یہ 6% بنتا ہے۔ 41% پاکستانیوں نے موجودہ معیشت کو کمزور کہا۔ سروے کے مطابق ہر 5 میں سے 4 پاکستانی سمجھتے ہیں کہ ملک کی معیشت مزید خراب ہوگی، یہ تعداد 56% بنتی ہے۔ 21% سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں معیشت بہتر ہوگی۔ عوامی سروے کے مطابق 79% افراد سمجھتے ہیں کہ ملک غلط سمت بھی بڑھ رہا ہے۔ 21% افراد سمجھتے ہیں کہ ملک کی سمت درست ہے۔ IPSOS کے سروے کے مطابق پاکستانی عوام کی اکثریت نے معاشی معاملات پر سب سے زیادہ تشویش کا اظہار کیا۔ 36% افراد نے مہنگائی پر تشویش کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم عمران خان بھی تسلیم کرتے ہیں کہ مہنگائی ہے اور حالات مشکل ہے۔ کدھر ہے نیا پاکستان؟ تو لوگ برا بھلا کہتے ہیں کہ جی مہنگائی ہو گئی، اور واقعی مہنگائی ہوئی ہے، برے حالات ہیں، وہ کہتے ہیں جی بے روزگار ہیں۔ کدھر ہے نیا پاکستان؟ تو جب ملک کے مشکل حالات ہیں تو لوگوں کے لیے مشکلات ہیں۔ مہنگائی اور اس کی وجہ سے پاکستانیوں کی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ مہنگائی کی شرح 8.8% سے بڑھ کر اس ماہ 9.02% تک پہنچ چکی ہے۔ ٹماٹر، پیاز، آٹا، چینی، مرغی، انڈوں سمیت 24 اشیاء ضروریہ کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں۔ وفاقی وزیر شیخ رشید بھی بڑھتی مہنگائی کا اعتراف کر رہے ہیں۔
महंगाई है, मैं वो वजीर नहीं जो ये ना मानूं कि महंगाई नहीं है, क्योंकि जो आदमी राशन लेने जाता है उसको पता है कि आटे चीनी का भाव क्या है। अगर कोई वजीर कहे जनाब सब अच्छा है तो ये गलत बात है। एक महीने में टमाटर की कीमत 40% और दीगर सब्जियों की कीमतें 35% तक बढ़ी। प्याज की फी किलो कीमत में 12 रुपए तक इजाफा हुआ। टमाटर की फी किलो कीमत 10 रुपए तक बढ़ी और इस वक्त 1 किलो टमाटर 110 रुपए तक मिल रहा है। दाल मूंग 3 रुपए फी किलो के इजाफे के साथ 243 रुपए में मिल रही है। एलपीजी 10 रुपए किलो तक महंगी हो चुकी है और एलपीजी अभी मजीद महंगी होगी क्योंकि हुकूमत इत्तला दे चुकी है कि इस बार सर्दियों में गैस की कमी का सामना होगा। सुई नौदन की जानिब से तो बाकायदा इश्तिहार जारी किया गया कि इस बार सर्दियों में सिर्फ खाने के वक्त ही गैस मिलेगी, जब गैस नहीं मिलेगी तो एलपीजी की डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ने के साथ साथ कीमतें भी बढ़ेगी, बिजली भी महंगी होगी। सार्फिन पर 165 अरब का बोझ मुंतकिल किया जाएगा। 94 दवाओं की कीमतें 262% तक बढ़ाई गई हैं। बुखार, सर दर्द, अमराज कल्ब, मलेरिया, शुगर और ब्लड इन्फेक्शन की दवाएं महंगी हो गई हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा तशवीश है वो वजूहात हैं जो हुकूमत अद्वियात महंगी करने के लिए पेश कर रही है। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म हो चाहता है। नाज़रीन, दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।